बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों भारत की तरफ से जो जारहियत हुई उसमें उसको मुँह की कानी पड़ी, लेकिन तजिया नगारों का ख़्याल है कि मामलात अब भी पूरी तरह नहीं सुधरे हैं और दोबारा भी किसी भी वक्त हिंदुस्तान की तरफ से एडवेंचरिज़म हो सकता है। ये किस किस्म के एडवेंचरिज़म हो सकते हैं और उसके लिए पाकिस्तान को क्या तैयारियां करनी चाहिए, इन सब सवालों का और इससे मुताल्लिक़ सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, CGS रहे हैं, कराची के कोर कमांडर रहे हैं, DG रेंजर रहे हैं, NDU के सदर रहे हैं। जनरल साहब, ये बताइए कि इंडिया की तरफ से दोबारा मुस्तक़बिल करीब में इसी तरह के किसी हमले का इम्कान है, किसी एडवेंचरिज़म का इम्कान है? इस पे आम तौर पे लोग यकीन नहीं करना चाह रहे, क्योंकि स्टेटमेंट्स उस तरफ से ऐसी आ रही हैं। जैसे कल भी राजनाथ साहब ने अपनी नेवी के एक सेटअप में विजिट करते हुए कहा कि ऑपरेशन संदूर में ये पॉज आया है, ये भी खत्म नहीं हुआ जी। तो ऐसी स्टेटमेंट्स तो हर चंद घंटों के बाद इंडिया से आ रही हैं। तो इसलिए आम तौर पे पाकिस्तान में लोग, हमारी निजी महफिलों में भी जब बात होती है तो लोग ये यकीन करने को तैयार नहीं है कि इन स्टेटमेंट्स के होते हुए और जो इंडिया का रवैया है पाकिस्तान के खिलाफ, उसके होते हुए ये कि कोई एडवेंचर वो नहीं करेंगे। लेकिन मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने के लिए आप कितने भी ताकतवर मुल्क हों, कुछ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपने बैनुल-अक़वामी सतह पे कुछ एनवायरनमेंट को, या सादा लफ्जों में कह लें, लोगों के ओपिनियंस को शेप करना होता है अपनी फेवर में। इसी तरह आपको मिलिट्री की भी एक कैपेसिटी चाहिए। तो उनकी मिलिट्री की कैपेसिटी में जो डेफिशिएंसीज सामने आई हैं उन 4 दिनों में, वो चंद हफ्तों या चंद महीनों में तो पूरी नहीं की जा सकती। ठीक। और इसी तरह इंटरनेशनली जो इंडिया का जो एक बयानिया था, चूंकि उसको कोई सपोर्ट नहीं मिली, और अब जो उनके सफारती मिशन गए हुए हैं उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं वो भी सबके सामने है। तो इसलिए ये दो जो बुनियादी रिक्वायरमेंट हैं किसी भी मुल्क के लिए मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने के लिए, वो भी नियर फ्यूचर में तो मुकम्मल होती नजर नहीं आती। ठीक। हाँ, वो बहुत जोर लगाएंगे, बहुत इनर्जाइज करने की कोशिश करेंगे, बहुत इंसेंटिवाइज करेंगे, बहुत रिसोर्स एलोकेशन करेंगे TTP को भी और BLA को भी, कि ठीक। जो काम वो अपने डायरेक्ट स्ट्रेटजी से नहीं कर सके, वो अब कोशिश करेंगे कि इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी से पाकिस्तान को अंदर से जितना डिस्टेबलाइज कर सकें वो करें। ये जो आपने डिफिशेंसीज का जिक्र किया, तो कौन कौन सी डिफिशेंसीज उनकी तरफ से सामने आई हैं? देखिए, अगर इसको बहुत ब्रीफली कहना हो तो अभी जो दुनिया में जंग है वो इंटीग्रेटेड और नेटवर्क्ड एसेट्स की जंग है, कि आपके पास लड़ाई करने के लिए 8 से 10 किस्म के एसेट्स हैं तीनों आर्म फोर्सेस में। जी। जब तक वो रियल टाइम में इंटीग्रेटेड नहीं है, नेटवर्क नहीं है, और रियल टाइम में उनको अपनी अपनी कार्रवाइयों के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे से मदद के लिए रियल टाइम में पूरी विजिबिलिटी हासिल नहीं है, तब तक जंग लड़ना काफी मुश्किल है। तो ये तो खुल के उनको बस पता चल गया उनको इन 4 दिनों में कि इधर से हमारे पाकिस्तान की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज इंटीग्रेटेड थी, नेटवर्क थी। जो जमीन पे थे एसेट्स वो भी, और जो हवा में थे वो भी, और जो हेडक्वार्टर्स कंट्रोल कर रहे थे वो सब के सब एक ग्रिड पे थे। और ये चीज उधर नहीं थी इस तरह, और ये इस तरह की कैपेबिलिटीज ओवरनाइट नहीं बनती, ना तैयार की जा सकती। दूसरा, उनके जहाज़ों के गिरने का जो मामला था, तो जहाज़ उन्होंने तो जो लेटेस्ट लिया हुआ था वो तो उनके काम नहीं आ सका, तो इसके बाद अब उनको उसका कोई मुतबादिल अमेरिका में बन रहा है, तो वो उनको मिल सकते हैं? अच्छा, इसको बहुत आम फहम तरीके से अगर कहा जाए तो होता यह है कि जहाज उड़ता है, जब वो एक मिसाइल दागता है अपने टारगेट पे, तो उस टारगेट को जमीन पे पड़ा हुआ एक रडार है जो पहले देखता है, और फिर हवा में भी एक सिस्टम होता है, एवैक्स कह लें आप, तो वो उस मिसाइल को उस टारगेट तक गाइड करके पहुंचाता है। तो ये एक नेटवर्क है तीनों की तीनों चीजें। तो यहाँ उनके पास जो डेफिशिएंसीज हैं वो उनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी भी है उसको मीट करने की,
ان کے تعلقات بھی ویسٹ میں ہیں، اور تو وہ جو بھی ان کو ڈیفیشنسی سامنے آئی ہیں اور جو ان کو چیلنجز درپیش تھے ان 4 دنوں میں، ان کو وہ جلدی سے جلدی میٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی وہ صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، باہر سے بھی لے کر اور اپنے ڈومیسٹک انڈسٹری سے بھی۔ لیکن ایک صلاحیت کا آ جانا ایک چیز ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر ہیومن ریسورس کو ٹرین کرنا دوسری چیز ہوتی ہے، تو دونوں میں ٹائم لگے گا۔ ہمارے پاس تو ابھی تک جو کچھ تھا وہ الحمدللہ ان کے مقابلے کا ثابت ہو گیا، لیکن اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں J-35 کی ضرورت ہے، اور کیا وہ چین کی طرف سے ہمیں مل جائیں گے؟ اچھا، اس کی جو بڑی بات ہے وہ پہلے دیکھیں کہ جی آپ نے پچھلے 20 دن میں انڈیا میں ہر سطح پہ آوازیں سنی کہ ترکی کیوں پاکستان کو کوئی ڈرون سپلائی کر رہا جی ہے، چائنا سے پاکستان کو یہ اکوپمنٹ کیوں مل رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہم نے پاکستان کے خلاف نہیں لڑی بلکہ پاکستان اور چائنا کے خلاف لڑی ہے۔ جی تو اگر انڈیا میں ہی سننے والے کوئی لسٹ ڈاؤن کریں کہ انہوں نے ان 4 دنوں میں جو بھی فوجی ساز و سامان استعمال کیا تو وہ کہاں سے آیا تھا، تو وہ خود لسٹ ڈاؤن کریں گے کہ انہوں نے جو ڈرونز استعمال کرنا شروع کیے ہاتھ پہ، وہ سارے کے سارے اسرائیل سے آئے تھے۔ ٹھیک۔ جو زمین پہ ان کے جو ایئر ڈیفنس کے سسٹمز لگے ہوئے تھے اور جو ان کا توپخانہ فائر کر رہا تھا وہ زیادہ تر روس سے آیا تھا، جو جہاز تھے ان کے وہ ان کے فرانس سے آئے تھے۔ اس طرح لمبی لسٹ ہے ملکوں۔ تو کیا پاکستان بھی حق بجانب ہوگا یہ کہنے میں کہ یہ جنگ، یہ ملٹری کانفلکٹ ہم نے انڈیا کے خلاف نہیں لڑی بلکہ انڈیا کے خلاف، فرانس کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، رشیا کے خلاف، سب کے خلاف لڑی ہے؟ تو کسی بھی ملک کو اپنی جو دفاعی ضروریات ہیں اس کے لیے باہر سے پروکیورمنٹ کرنا، جوائنٹ وینچرز کرنا پروڈکشن کا، وہ کوئی بھی بین الاقوامی قوانین ایسے نہیں ہیں جس کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ کوئی بھی UN چارٹر کی ایسی شک نہیں ہے جو یہ کہے کہ اپنی دفاعی ضروریات کے لیے اوپنلی لیجیٹمیٹ پروسیسز کے تھرو کوئی ملک کوئی دفاعی ساز و سامان کسی دوسرے سے خرید نہیں سکتا۔ تو آپ اگر بھارت والے پوری دنیا سے ہر چیز خرید رہے ہیں تو پاکستان کا خریدنا کہاں سے جرم ٹھہرا؟ جی یہ تو بچوں والی بات کر رہے ہیں۔ ابھی اس کے ساتھ ساتھ حافظ صاحب ایک بہت اہم بات جو پچھلے 2 دن کی چل رہی ہے انڈیا میں، آپ کی بھی آپ نے ضرور پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، اس میں پوری دنیا میں، پوری انڈیا میں اس وقت جو سیاسی قائدین ہیں، وہ جو تجزیہ نگار ہیں، وہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں، وہ چند باتیں کر رہے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ کویت نے پاکستان کو جو ویزے دوبارہ جاری کرنے کی پالیسی اختیار کی ہے، یہ انڈیا کی فارن پالیسی کا فیلئر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کولمبیا میں اگر پاکستان کے لیے کوئی اچھا لفظ بولا گیا ہے تو یہ انڈیا کی فارن پالیسی کا جو ہے وہ فیلئر ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آذربائیجان میں اگر پاکستان کی فتح کے بعد پاکستان کے ڈیلیگیشن کو بہت پرتپاک استقبال ملا ہے تو یہ انڈیا کی فارن پالیسی کا فیلئر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ IMF سے اگر لون ملا ہے پاکستان کو، ایک جو ٹرانش ابھی ملی ہے، تو یہ انڈیا کی فارن پالیسی کا فیلئر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران میں پاکستان کے ڈیلیگیشن کو جس طرح ریسیو کیا گیا، یہ انڈیا کی فارن پالیسی کا فیلئر ہے۔ اب ان سب باتوں سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ان سب باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو ملیٹریلی نہیں، اپنے را کے انٹیلیجنس نیٹ ورک سے نہیں، وہ اقتصادیات سے لے کر، سفارتکاری سے لے کر، جو باہمی تعلقات ہیں پاکستان کے دوسرے ملکوں کے ساتھ، ان سب میں ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ سب میں ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے؟ کوئی دنیا کا ملک کسی جگہ پہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ میں فلاں ملک کے ساتھ میرے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو نہ آپ ان کے ساتھ ٹریڈ کریں، نہ ان کے ساتھ آپ کوئی ڈیفنس ڈیل کریں، نہ ان کے ساتھ کوئی سفارتی معاہدہ کریں؟ کبھی کہتا ہے ایسے؟ اچھا، آن اے لائٹر سائڈ صافی صاحب، ہم کوئی بھی اپنا پرائمری اسکول والا ٹائم یاد کریں تو جب 2 بچوں میں لڑائی ہوتی تھی تو وہ سب سے پہلے اپنے دوستوں کو کیا کہتے تھے کہ میرا اس سے جھگڑا ہو گیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کھیلنا بھی نہیں ہے، آپ نے ان کے ساتھ بولنا بھی نہیں ہے، آپ نے ان کے ساتھ کہیں جانا بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری سب کی مشترکہ یادداشتوں میں چیز ہے۔ تو انڈیا کے لیڈر اس وقت بنیادی طور پہ پرائمری اسکول کے بچوں کی طرح بہیو کر رہے ہیں۔
مطلب ڈیموکریسی اگر آپ کہتے ہیں تو ڈیموکریسی کا ایک تو اندرون خانہ اس کا ایک رویہ ہے، اس کا ایک کنڈکٹ ہے، تو ڈیموکریسی کا ایکسٹرنل بھی تو ایک کنڈکٹ ہے۔ کون سی ڈیموکریسی ہے جو یہ ایڈوکیٹ کرتی ہے کہ کوئی بھی آپ کا ہمسایہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اقتصادی طور پہ آپ سے کمزور ہو یا آپ سے طاقتور ہو، آپ کسی بھی سطح پہ اس کو برابری دینے کو تیار ہی نہیں ہے؟ اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ چونکہ آپ اس سے کرکٹ بھی نہیں کھیلنا چاہتے، آپ اس سے ٹریڈ بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ اس سے کنورسیشنز بھی نہیں کرنا چاہتے، تو جو ہمارا دوست ہے وہ بھی ان سے کوئی بات نہ کرے۔ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب آپ کی بہت اہمیت ہے، آپ کی آگے بڑا آپ کے مثبت تعلقات ہیں، لیکن کیا پاکستان کو آپ کے مثبت تعلقات کی وجہ سے باقی دنیا رائٹ آف کر دے؟ یہ کیا بچوں والے خواب دیکھ رہے ہیں؟ ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو جنرل سعید صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب۔ جنرل صاحب، امریکہ اور انڈیا وہ اسٹریٹجک پارٹنر بن گئے تھے چین کے مقابلے میں، تو یہ امریکہ کا کردار آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور امریکہ سے مودی ناراض کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سچویشن بنی 6-7 مئی کو اور 22 اپریل کے بعد سے 6-7 مئی کے رن اپ ٹو تک، اس میں اگر کوئی ملک اوپنلی یہ نہیں کہا اگر کسی ملک نے کہ ہم انڈیا کے نیریٹو پہ بلیو کرتے ہیں اور پاکستان پہلگام میں انوالوڈ ہے، ہماری فیور میں بے شک کوئی بیان نہ دیا ہو، جی، اگر یہی مینٹین رکھا ہونا تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ تجربہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے باقی ملک بڑی جلدی انڈیا کی پوزیشن سے اپنے آپ کو الائن کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ ابھی دوسری بات یہ ہے کہ ششی تھرور صاحب دنیا کے بہت سارے کیپٹلز میں انہوں نے اسپیچز کی۔ میں یہ بات ٹرمپ کی جو آپ کا کوشچن ہے اسی کی طرف لاؤں گا انشاءاللہ۔ جی، اچھا، اس اسپیچز میں وہ اوپننگ ریمارکس میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وی وانٹ ان دی ورلڈ ٹو ناٹ ہائفنیٹ اس ود پاکستان، اور ہم پاکستان سے ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان شوڈ لیو اس الون۔ اور اگر وہ پوری بات چیت میں 50 فکرے بولتے ہیں تو 50 دفعہ پاکستان کا نام لیتے ہیں۔ اتنی بڑی کنٹرڈکشن ہے ان کے بیان میں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پاکستان شوڈ لیو اس الون، دوسرا ہر سانس میں آپ پاکستان کا نام بھی لیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ آپ اپنا بیانیہ دے رہے ہیں، ہر جگہ جا کے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ آپ یہ نہ کریں، پاکستان کے ساتھ آپ یہ نہ کریں، پاکستان کے ساتھ آپ یہ نہ کریں۔ تو آپ پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے، پاکستان تو آپ کو اکیلا چھوڑ رہے ہیں۔ یا کوئی سٹیٹمنٹ ایسی بتا دیں کہ ہمارے جو بہت دیرینہ بہت مضبوط دوست تھے، آپ کے تعلقات ان کے ساتھ پچھلے 12-15 سال میں بہت آگے بڑھے، سفارتی سطح پر، تہذیبی سطح کے اوپر آپ کے کلچرل بڑی کنیکٹیوٹی ان کے ساتھ ہوئی، آپ نے ہمارے ان دوستوں کے ملکوں میں اپنے عبادت گاہیں بنائیں، سب کچھ ہوا۔ کیا پاکستان نے کسی سطح پہ آج تک یہ آفیشلی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی آپ ان کے ساتھ نہ ملیں؟ تو دے آر ناٹ لیونگ اس الون، پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ دنیا کو بھی یہ بھی سمجھنے لگ گئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو ایک پوزیشن لی ہے، کیا وہ صرف انڈیا کی وجہ سے لی ہے، پاکستان کی وجہ سے لی ہے، یا وہ جو ایک انٹرنیشنل ایجنڈا لے کے آئے ہیں، ایک انٹرنیشنل سسٹم کو ایک ایسی ڈائریکشن میں سٹیئر کرنا چاہتے ہیں جہاں وار کے لیے سپیس نہ ہو؟ بنیادی طور پہ ان کا ایجنڈا اینٹی وار ہے، اور وہ انہوں نے اس وقت دنیا میں جتنی ملٹری کانفلکٹس ہو رہی ہیں سب میں اپنی پالیسی انٹرونشن سے ثابت کر دیا کہ وہ اینٹی وار کی طرف جا رہے ہیں۔ اب کیا وہ انڈیا کو جو پہلے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے چائنا کنٹینمنٹ کی، اس سے خارج کر چکے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، پچھلے 2 سال میں خاص طور پہ دیکھیں، یورپ میں جے شنکر صاحب نے جو سپیچز کی، وہاں وہ یورپینز کو لیکچر بھی کرتے رہے، اور میں تو کہوں گا کہ اپنی ریاست کے قد سے بڑھ کر وہ وہاں پہ پنچنگ کی کوشش بھی کرتے رہے۔ اور اسی طرح انڈیا کو، یو ایس کو بھی، جو پچھلے 2 سال میں ان کے باہمی تعلقات اور انٹرنیشنل ایجنڈا میں جو انڈیا پوزیشنز لیتا رہا ہے، وہ میرے خیال میں ضرورت سے زیادہ اسٹرانگ تھیں۔ تو کہنے کو یہ کانسپیریسی تھیوری بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں
یورپ میں اور امریکہ میں شاید یہ خیال ہو کہ لیٹس کٹ انڈیا ٹو اٹ سائز، شاید، ٹھیک۔ لیکن کیا ان کی پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب صرف ایشو یہ ہے یہاں پہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اینٹی وار ایجنڈا شروع کیا ہوا ہے، کیا ساری ملٹری کانفلکٹ کو اگر وہ ختم کر پائے تو کیا چائنا کے ساتھ بھی وہ اسی اینٹی وار ایجنڈا کے ہی تحت انگیج کریں گے یا نہیں؟ یہ $1,000,000 کوسچن ہے کہ ساری چھوٹی چھوٹی جنگیں ختم کر کے اگر وہ جو گلوبل پار کانٹیسٹیشن ہے اس میں جب چائنا کو انگیج کرتے ہیں تو وہاں کسی اور طرف چل پڑے تو دنیا میں تو بہت زیادہ پھر اس وقت انسٹیبلٹی ہو جائے گی۔ تو چائنا کے ساتھ وہ کیسے انگیج کرنا چاہتے ہیں، وہاں جا کے پتا چلے گا کہ ٹرمپ کے ساتھ، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پالیسی میں انڈیا کی کیا جگہ بنتی ہے اور کیا رول بنتا ہے۔ نہیں، مودی کی ان سے ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی طرف سے کنٹیکٹ کیا گیا تھا، اب تو یہ بات تقریباً کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر میں کردار ادا کیا، لیکن مودی اور انڈین وہ ٹرمپ سے ناراض نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ دیکھیں، جو انٹرونشن کی امریکہ نے، اس کا انڈیا کے لوگ بھی جب تھوڑا ٹھنڈے ہوں گے تو ان کو سمجھ لگے گی یہ دونوں ملکوں کے لیے اچھا تھا۔ دیکھیں، آپ کا، ہمارے ہاں لوگوں کا جو بھی اوپینین ہو، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں کا اوپینین ہے کہ اس کو اور آگے چلنا چاہیے تھا، وہ بہت کم تعداد میں۔ انڈیا میں میجورٹی کا اوپینین ہے کہ آپریشن سندور کو ایسے امریکہ کے انٹرونشن سے رکنا نہیں چاہیے تھا، لیکن دونوں ملکوں کے لوگوں کو باہر بھی تو دیکھنا چاہیے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک۔ کوئی ایسا انٹرنیشنل فورم یا انٹرنیشنل لیڈر ہے جس نے اس سیز فائر کو اور امریکن انٹرونشن کو اپریشیٹ نہ کیا ہو؟ اور اگر اپریشیٹ کیا ہے تو کون سا ملک ہے دنیا میں آج جو اپنی انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسیز تنہ تنہا چلا سکتا ہے؟ ہم ایک گلوبلائز دنیا میں رہتے ہیں، کوئی ملک اپنی انٹرنل پالیسیز بھی اکیلے نہیں چلا سکتا۔ میں انڈیا کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کی بہت بڑی اکانومی ہے، آپ کسی ایک جو انٹرنیشنلی ریپیوٹیڈ آپ کی کمپنی ہے اس کے لیبر لاز انٹرنیشنل لاز کے اگینسٹ بنا کے دکھائیں، کسی صورت نہیں بنا سکتے۔ تو ہم ایک گلوبلائز دنیا میں رہ رہے ہیں، جب ساری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ مودی صاحب نے جو اپنا امیج اپنے لوگوں کے اندر بنایا ہوا تھا، جو اپنے بارے میں وہ باتیں کرتے تھے اور اپنی گورنمنٹ کے بارے میں باتیں کرتے تھے، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پبلک کر دیا کہ جی یہ میں نے کرایا اور اس فون پہ اور اس کنورسیشنز کے تھرو کرایا، تو اس ریویلیشن نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھی، اس نے جو اپنا ایک بت بنایا ہوا تھا مودی صاحب نے، اس کو پاش پاش کر دیا انڈیا کی انٹرنل ڈائنامکس میں۔ اس لیے مودی صاحب کو اور ان کے سب لوگوں کو بہت غصہ ہے اس میں۔ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ خاموش رہتے اور انٹرونشن کے تھرو سیز فائر ہو جاتا اور لوگ گیس کرتے رہتے کیسے ہوا ہے، تو شاید مودی صاحب اور ان کے بی جے پی والے اور انڈیا میں بہت سارے لوگ اس قدر غصے میں نہ ہوتے جتنے ہیں۔ اب ٹرمپ کی طرف سے مذاکرات پر بھی زور دیا جا رہا ہے، اور ان کے پہلے ٹویٹ میں تھوڑا سا اشارہ بھی اس طرف تھا، تو مذاکرات کا کوئی امکان ہے پاکستان اور انڈیا کے نیئر فیوچر میں؟ ایسا لگتا نہیں ہے جی۔ کہ جس طرح کے فارمل میکنزمز تھے مذاکرات کے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، کہ اس طرح کا کوئی فورن ریوائیو ہو جائے گا، اس وقت تو ایسا نہیں لگتا۔ ٹھیک۔ لیکن اگر انٹرنیشنل کمیونٹی پوری چاہے گی اور یو ایس اس کو لیڈ پرووائڈ کرے گا خود، تو کوئی نہ کوئی میکنزم تو دونوں ملکوں کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اور یہ تو پوری دنیا سب کو بار بار کہہ رہی ہے، انڈیا کی اور پاکستان کو بھی، کہ آپ لوگوں کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، اور نیوکلیر ویپنز رکھنے والی نیشن سٹیٹ آپس میں جنگ نہیں لڑتی۔ اب یہ بات لیڈرشپ کی سطح پہ اور اس سے بھی زیادہ عوامی سطح پہ کب تک مکمل طور پہ سمجھ میں آتی ہے اور ابزارب ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی ٹائم لائن نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک۔ نہ تو آج تک دنیا میں کوئی مسائل جنگ سے حل ہوئے ہیں، اور یا جنگ سے پہلے بات کرنی پڑتی ہے یا جنگ کے بعد بات کرنی پڑتی ہے۔ تو انڈیا میں اگر آج یہ ریئلائزیشن ہے اور یہ ان کی پالیسی ہے کہ ہم تو بات کریں گے ہی نہیں پاکستان سے،
تو 11 سال اس پالیسی پہ اٹکے رہنے کے بعد امریکہ کے کہنے پہ کسی نہ کسی سطح پہ بات تو کرنی پڑی، تو بات تو بعد میں بھی کرنی پڑے گی۔ تو اگر پولیٹیکل ول ہو خاص طور پہ انڈیا کے اندر، اور وہاں کے لوگ بھی اپنے مستقبل کے بارے میں جنگجوانہ انداز سے ہٹ کے جب سوچنا شروع کریں گے اور اپنی لیڈرشپ پہ کوئی تھوڑا پریشر ڈالیں گے، تھوڑا اویئرنیس آئے گی، تو الٹیمیٹلی بات چیت تو ہونی ہی ہونی ہے۔ بات چیت کے بغیر تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، آپ نے شروع میں فرمایا کہ انڈیا اب پوری قوت کے ساتھ پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی اور بی ایل اے وغیرہ کو استعمال کرے گا، تو افغانستان میں طالبان کیا ان کو یہ الاؤ کریں گے کہ ٹی ٹی پی کو پوری قوت کے ساتھ پاکستان کے خلاف استعمال کریں؟ دیکھیں، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہاں سے آگے صرف افغانستان نہیں، افغانستان اور تہران کے ساتھ جو ہماری اچھی شروعات ہوئی ہے اس ملٹری کانفلکٹ کے بعد، یہ کس ڈائریکشن میں جاتی ہے۔ ٹھیک، ہمارے جو لوگ اس چیز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، مجھے بھی ان کے ساتھ سروس میں کام کرنے کا موقع ملا، اور میں نے دیکھا کہ بہت اچھی پلاننگ کرنے کی کیپیسٹی ہے ان میں، ہمارے فارن آفس کے لوگوں میں، اور بہت دور کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ادھر۔ کچھ ہمیں اپنے ماضی کے تجربوں سے بھی سیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ساوی صاحب، آپ کو اس کی بڑی اویئرنیس ہوگی، جب امریکہ افغانستان میں آیا اور 2007-8 کے بعد خاص طور پہ جب انہوں نے وہ ڈو مور کا منترا شروع کیا، اور ہماری جو عسکری قیادت تھی اور ہماری سیاسی قیادت تھی، وہ انہوں نے صاف ایک پوزیشن لے لی کہ آپ کی جنگ ہم نہیں لڑیں گے، اور ان کی ڈیمانڈز کی لسٹ بڑی لمبی تھی۔ ان ڈیمانڈز کو پورا کرانے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، 2008 سے لے کے تقریباً 2015 تک کا آپ ٹائم دیکھیں تو انہوں نے پاکستان کی سول سوسائٹی اور پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ اپنی لائنز آف انگیجمنٹ بہت زیادہ بڑھا دی۔ ہر ہفتے میں ایک سفارتی مشن آتا تھا، کوئی 2-4 سینیٹرز، 2-4 کانگریس مین، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، سول سوسائٹی کے سٹرکچرز کے ساتھ، کلچرل جو ہمارے سٹرکچرز ہیں ان کے ساتھ، سب جگہ پہ، صرف پاکستان میں موجود یو ایس ایمبیسی نہیں، وہاں سے لوگ آیا کرتے تھے اور وہ ہر جگہ پہ انگیج کر رہے تھے۔ اب ایسا وہ کیوں کر رہے تھے؟ عام طور پہ نیشن سٹیٹس یہی کرتی ہیں کہ جب آپ حکومتی سطح کے اوپر، آفیشیل سطح کے اوپر بریک تھرو نہیں اچیو کر رہے، تو وہ لائن آف انگیجمنٹس بڑھاتے ہیں پورے سول سوسائٹی کے ساتھ، اور اس سے ایک سپیس کریٹ ہوتی ہے گورنمنٹس کے درمیان میں۔ تو مجھے تو پوری امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران کے ساتھ بھی اور افغانستان کے ساتھ بھی ہم دیکھیں گے کہ ہماری لائنز آف انگیجمنٹ بڑھیں گی ہر سطح پہ، اور اس کا ایک مثبت نتیجہ ضرور نکلے گا، کیونکہ نہ تو یہ افغانستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ انڈیا کے لیے یا کسی اور ملک کے لیے آپس کے تعلقات ہمارے خراب ہوں، نہ ہی ایران کے انٹرسٹ میں۔ ایران کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ کلبھوشن یادو کہاں تھا بلوچستان میں پکڑے جانے سے پہلے، وہ سب کو پتہ ہے، اور بی ایل اے کے لوگ کون وہاں سے بارڈر کراس کرتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہے ہیں، وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح ان کو بھی کچھ تحفظات ہیں ہمارے اوپر۔ تو یہ دونوں ملک، اگر تینوں ملک آپس میں لائنز آف انگیجمنٹ بڑھا کے ہر سطح پہ کام کرتے ہیں اور آگے ایک شیئرڈ ویژن کے ساتھ چلتے ہیں، اور چائنا اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، تو اس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کی شرنک ہوگی اسپیس، اور اس کے ساتھ ساتھ سفارتی محاذ پہ جتنا ایکٹیو ہم پہلے نہیں تھے، انڈیا کا ان دونوں دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ گٹھ جوڑ کو ایکسپوز کرنے میں انٹرنیشنلی، اس میں بھی ہمیں نئے قوت اور نئے ولولے کے ساتھ انٹرنیشنلی جانا پڑے گا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ اچھا، آپ نے جنرل کیانی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، اور وہ اکثر اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندرونی خطرے کی طرف متوجہ کرتے تھے بیرونی خطرے کے مقابلے میں۔ تو یہ جو اندرونی خطرات ہے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے، آپ کا اندازہ کیا ہے کہ پاکستانی فورسز ان سے نمٹ سکتی ہیں، ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو پولیٹیکل سائنٹسٹ اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوریز ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ عام طور پہ ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو بین الاقوامی سطح پہ بین الاقوامی طاقتوں اور اہم ملکوں کے ساتھ آپ کے روابط ہیں اور آپ کا مثبت تعلق ہے،
وہ آپ کو پار اور پروجیکشن دیتا ہے دنیا میں اپنا انٹریکٹ کرنے کی ایک اعتماد کے ساتھ، اور آپ کی پوزیشن بھی وہ بڑی واضح کر دیتا ہے انٹرنیشنلی. لیکن حقیقت میں یہی تھیورسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی کسی نیشن اسٹیٹ کی انٹرنل ڈائنامکس ہیں، انہی کی اسٹرینتھ آپ کو باہر انٹریکشن کے لیے بنیادی طور پہ اسٹرینتھ دیتی ہے، باہر کی ریلیونس نہیں، انٹرنل اسٹرینتھ. ابھی چونکہ 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور 20 سال کے زیادہ عرصے میں آرمی نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے، فوجی انٹیلیجنس ایجنسیز نے، سول انٹیلیجنس ایجنسیز نے، سول آرم فورسز نے، پولیس نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، اور وہ کر بھی رہے ہیں اور بے شمار قربانیاں بھی دے رہے ہیں. اب تو چاہیے پروونشل گورنمنٹس کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو یہ دیکھنا کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے 20 سال میں نہیں کی، جو کوئی گیپس ہیں، اور وہ گیپس بہت واضح ہیں اور سب کو پتہ ہے. ان گیپس کو اگلے 2 سے 3 سال میں فوراً ایڈریس کرنا چاہیے. میں 3-4 پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں جو بڑے بڑے گیپس ہیں. جی. پہلا گیپ یہ ہے کہ اگر انڈیا نے آج سے اپنی ڈیفیشنسیز کو پورا کرنے کے بعد، اور اگر بی جے پی ہی گورنمنٹ میں رہتی ہے، تو دوبارہ کوئی کام کیا تو وہ اس سے بڑے اسکیل پہ کرے گا جو مئی میں انہوں نے کیا. اس کے لیے جواب دینے کے لیے آپ کو آرمی کو پورے ملک سے فری کرنا پڑے گا تاکہ وہ ٹرینڈ کر سکیں، منصوبہ بندی کر سکیں، اپنی تیاری کر سکیں. اینڈ پروونشل گورنمنٹس کو بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے پولیس کو اور سول آرم فورسز کو انیبل کرنے کے لیے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، کہ وہ آرمی کو وہاں سے فارغ کرائیں جہاں پہ انٹرنل فرنٹ پہ بیٹھے. ابھی وہ کرنا کیسے ہے، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی علیحدہ پروگرام اس کے لیے کرنا پڑے گا. ٹھیک. یہ فوراً کرنے کی ضرورت ہے. اگر پولیس کوئی لاجسٹکس امپروو ہو جائے، پولیس کی کیپیسٹی امپروو ہو جائے، پولیس کو آٹونومی مل جائے، پولیس کے اندر لیڈرشپ لیول پہ ٹینیور سٹیبلٹی آ جائے، تو پولیس کیوں نہیں یہ کام کر سکتی؟ پولیس کی فورینزک کی کیپیبلٹی، انویسٹیگیشن کی کیپیبلٹی میں انویسٹ کرنا کرٹیکل ہے پروونشل گورنمنٹس کے لیے. میں تو کہتا ہوں اگر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی کاسٹ پہ بھی کرنا پڑتا ہے تو ضرور کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمیں ایک بہت اہم کام کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم جتنے مواصلاتی ذرائع ہیں اور جتنی پاکستان میں گاڑیاں چلتی ہیں، اگلے 3 سے 5 سال میں اس کو اپنے ملک کے ایک بگ ڈیٹا کے ساتھ اس طرح لے آئیں کہ کوئی این سی پی گاڑی کسی ملک کے کسی کونے میں نہ چلے، اور ہر گاڑی جو چڑھے وہ ڈیجیٹائزڈ نمبر پلیٹ کے ساتھ ہو، ساری ہائی ویز اور ساری موٹر ویز سمارٹ ہوں، ان کے ساتھ لنکڈ ہوں، سکینرز اینڈ اور سٹارٹ پہ لگے ہوں. اب میں کہہ نہیں کہا کہ اوور نائٹ، میں کہتا ہوں اگلے 5 سال میں ہو جائے. تو آپ کی سول اور ملٹری کی جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کو اتنی مدد ملے گی جس کا کوئی حساب نہیں. اسی طرح صافی صاحب آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، آپ ان علاقوں میں پھرے ہوئے ہیں. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ٹرائبل ایریاز بہت ویپنائزڈ ہیں. ایسا نہیں ہے. وی آر اے ویری ہائیلی ویپنائزڈ سوسائٹی. ہمارے بڑے شہروں میں ہر جگہ پہ ہمیں ایک ڈی ویپنائزیشن ڈرائیو کی بہت ضرورت ہے. آج کسی شہر میں 4 بندے خالی ہاتھ آ کے کچھ کرنا چاہیں اور ان کے حمایتی ادھر موجود ہوں تو وہ وہاں اس شہر سے ان کو ایکسپلوسیو اور ویپن پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اگلے 3 سے 5 سال میں ہمیں ڈی ویپنائزیشن ڈرائیو کرنی چاہیے. وہ جگہ جہاں یہ انلیگل ویپن بنتے ہیں وہاں سے لے کر ہر گھر، ہر شہر تک. اور یہ ہم کر چکے ہیں 70s کے سٹارٹ میں. یہ ڈویبل ہے، اس کو کرنا چاہیے فوراً. اسی طرح ایکسپلوسیو جو ہیں جو انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں، مائننگ میں استعمال ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول میں لانے پہ بہت کام ہوا ہے، لیکن ابھی بھی اس میں بہت لوپ ہول ہیں، اس پہ بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ان سب سے اہم جو ہمارے بارڈر ریجن کے قائدین ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں وہاں کی، علماز ہیں وہاں کی، ان کو بارڈر ریجن کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مسلسل انگیج رہ کے ان کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا کہ وہ ساتھ دیں سیکورٹی ایجنسیز اور اداروں کا اس دشمن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. کیونکہ سب سے بڑا چیلنج تو آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو ہے. دشمن کی پہچان سب سے بڑا چیلنج. تو یہ سب مل کے اگر یہ رول پلے کریں تو میرا خیال ہے اگلے 2-3 سال میں ہم بہت حد تک ان چیزوں پہ قابو پا لیں گے. بہت شکریہ جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کے سب سے مظلوم طبقے کا ذکر ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے.
دوبارہ خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم پاکستان کے سب سے مظلوم طبقے کی بات کریں گے، اور وہ مظلوم طبقہ ہے پاکستان کا کسان، جن کی آواز نہ تو میڈیا میں سننے کو ملتی ہے اور نہ ایوان ہائے اقتدار میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد محمود کوکر صاحب، جو کہ صدر پاکستان کسان اتحاد ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت گندم کی فصل کی کیا صورتحال ہے. کوکر صاحب، کیا صورتحال ہے گندم کی فصل کی اس وقت؟ سر، اگر میں یہ کہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے پاکستان کا جو کسان ہے وہ مر گیا ہے جی. گندم کی فصل میں ہمیں تقریباً 1600 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا حکومت نے جان بوجھ کر. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن تھی 3410 روپے اور ہمیں ریٹ ملا ہے 1900 2000 2100 روپے. اور یہ سارا کچھ جان بوجھ کے کیا گیا ہے. کاشتکار کے ساتھ ایک تقسیم کی گئی ہے شہری اور دیہاتی کی. چھوٹے کاشتکار کا معاشی قتل کر کے شہریوں کو سستا آٹا دینے کی یہ کوشش کی گئی ہے، جبکہ اگلے سالوں میں آپ کو آٹا نایاب ہوگا. صورتحال اس وقت یہ ہے، آگے بجٹ آ رہا ہے جی، کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہیں اگلی فصلوں پہ خرچ کرنے کے لیے، کیونکہ گندم ہی تمام فصلوں کا انجن ہے کہ اگر گندم بہتر ہوگی تو باقی فصلیں بھی بہتر ہوگی. اس کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں. 2 سال پہلے ہمیں اچھا ریٹ ملا گندم کا 3900، تو اس کا ریزلٹ ہم نے پچھلے سال جو گروتھ ایگریکلچر کی تھی 6.25 تھی. اگر پچھلے سال ہمیں ریٹ نہیں ملا تو ہماری گروتھ آ گئی سر 0.5 پہ. بلین آف ڈالر کے معیشت کو نقصان ہوا ہے. کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، اور نہ ہی کوئی انکوائری ہوئی اس بات پہ، نہ کوئی پوچھنے والا ہے کہ تباہی مچ گئی تھی. ٹوٹلی زراعت تباہ ہو گئی جی اگلے 10 سال تک کے لیے. آج صورتحال یہ ہے کہ میں ایز اے پاکستانی کاشتکار کپاس جہاں پہ بیچتا ہوں جی، تو میرے اوپر 18% جی ایس ٹی ہے. اگر امریکن کاشتکار پاکستان میں بیچتا ہے تو وہ 100% ٹیکس فری ہے. یعنی ہماری حکومت کس کو اکاموڈیٹ کر رہی ہے جی؟ باہر کے دوسرے ملک کے کاشتکار کو اکاموڈیٹ کر رہی ہے، اور اپنے کاشتکار کا ٹوٹلی اس وقت جو ہے نا اسے ذبح کیا جا رہا ہے جی. اس وقت سر صورتحال یہ ہے کہ اگلی جو بجٹ آ رہا ہے جی، آئی ایم ایف کے پریشر میں ان پٹس کے اوپر جی ایس ٹی لگایا جا رہا ہے. ہم پہلے ہی ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اپنے ریجن سے کئی گنا زیادہ ہے جی. اگر ہم دشمن ملک بھارت کو لیں تو اس میں یوریا اس کو ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 1000 روپے کی، ہماری 4500 کی ہے. اسے ڈی اے پی ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 4000 کی، ہمیں مل رہی ہے 13000 روپے کی. اسے ڈیزل ہاف ریٹ پہ ملتا ہے. اسے بجلی ڈیلی 10 گھنٹے فری ہے، ہمارا بجلی کا یونٹ کو 50 روپے یونٹ ہے. ہم پہلے ہی کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہمارے پاس نہیں ہے. اوپر جی ایس ٹی لگ جائے گی 18%، جس کا امپیکٹ آئے گا 26%. یعنی خدا نہ خواستہ اگر یہ جی ایس ٹی آئی ایم ایف کے پریشر میں لگا دیتے ہیں تو پھر زراعت کے اوپر ٹوٹلی کلخانی جنازہ پڑھانا چاہیے، پھر اس کی کلخانی کرنی چاہیے. تو یہ حکومت کی طرف سے جو پیکج دینے کی بات ہو رہی ہے جی، تو یہ حکومت کی طرف سے جو پیکج دینے کی بات ہو رہی ہے اس سے کچھ افاقہ نہیں ہوا؟ سر اس پیکج کا یہ ہے کہ میری جیب سے زبردستی 1000 روپے نکال کے 1 روپے مجھے دیا جائے. یہ ریشو ہے سر، میں آپ کو بتاؤں. اچھا، 1600 ارب روپے کا ہمیں ٹیکہ لگایا گیا ہے، اور 10-15 ارب سے کیا فرق. وہ میں نے اس کا پورا انالیسس کر دیا تھا کہ وہ 27 روپے من امپیکٹ بنتا ہے جی ایک من گندم کے اوپر. 27 روپے من اگر وہ سارے پیسے تقسیم کرے تو اس سے کیا فرق. 1900 روپے من ہم سے لیا جا رہا ہے اور 27 روپے من ہمیں دیا جا رہا ہے. اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا جی؟ آپ یقین کر لیں سر، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس وقت کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے ہیں، نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں، نہ صحت کے حالات اچھے ہیں. سر کم از کم حکومت ایک چیز تو کرے نا کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کیوں نہیں اناؤنس کرتی؟ پنجاب حکومت کا فرض بنتا ہے. میں وزیر زراعت سے 100 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ آپ ذمہ دار بھی ہیں، چیئرمین پنجاب ایگریکلچر کمیشن بھی ہیں، صوبائی وزیر زراعت بھی ہیں، تو آپ کے پاس اتنا بڑا ادارہ ہے، آ کے بتائیں نا قوم کو کہ کاشتکار کی یہ کاسٹ آف پروڈکشن ہے اور اسے اتنا نقصان ہو رہا ہے. میں فیڈرل منسٹر سے ملا، انہوں نے تسلیم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کاشتکار کو 1000 روپے فی من نقصان ہو رہا ہے. ہمارے خیال میں زیادہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن کم از کم انہوں نے نقصان تسلیم تو کیا نا. سر کم از کم ایک چیز تو ہونی چاہیے نا کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن نکالیں، 25% منافع کے ساتھ ہمیں وہ ریٹ دے دیں. اگر ان پٹ آؤٹ پٹ کا فرق تو تبھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمارا ان پٹ کاسٹ کیا ہے اور آؤٹ پٹ کیا ہے. ہمارے ان پٹ کو بڑھایا جا رہا ہے، دن بدن روز ریٹ بڑھایا جا رہا ہے. آؤٹ پٹ کا ہمارا کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے. بلکہ ہوتا یہ کہ پنجاب گورنمنٹ آتی ہے جب ہم نے آٹا سستا کر دیا، ہم نے روٹی سستی کر دی. آپ کو میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں سر. انہوں نے کہا جی پچھلے سال ہم ڈی ریگولیٹ کر دیا. ہم نے ڈی ریگولیٹ کرنے کے بعد 8 اگست کو انلیگل کام کیا حکومت پنجاب نے، ٹوٹل غیر قانونی. 8 اگست کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا حکومت پنجاب نے
جس کے تحت انہوں نے گندم کا ریٹ فکس کر دیا 2600, 2650, 2650 اور ایک ضلع کا 2675 روپے ہے. ٹوٹل انلیگل تھا, حالانکہ حکومت نے خود ہی ہماری کاسٹ آف پروڈکشن پچھلے سال جو نکالی تھی 3410 روپے تھی, اور 2800 روپے کے اوپر ہمارے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی. یہ پاکستان میں پہلی بات ہے کاشتکار کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی. آپ سر یقین کر لیں اس وقت زراعت سر ٹوٹل زبوحالی کا شکار ہے. میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ ہم کتنی اس وقت کتنی تکلیف کی شدت میں آپ تک وہ نہیں پہنچا سکتا. اور یہ صرف پنجاب میں یہ صورتحال ہے یا باقی صوبوں میں بھی یہی صورتحال ہے؟ اس وقت پورے پاکستان میں یہی حالت ہے سر. میں آپ کو عرض کروں, آج سے 10 دن پہلے مکئی جب نہیں آئی تھی تو اس کا ریٹ تھا 3600 روپے مکئی کا, جب نہیں آئی تھی. جو ہی ہارویسٹنگ شروع ہوئی ہے آج کا ریٹ سر 2050 روپے ریٹ ہے. یعنی کہ کاشتکار سے تقریباً 1,40,000 روپے فی من آج زبردستی چھین لیا گیا ہے اس سے. سبزیوں میں کاشتکار مر گیا ٹوٹل. اب آپ یہ دیکھیں کہ پیاز کی ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہے کو 30 سے 35 روپے کلو, ہمیں 8 روپے کلو ریٹ مل رہا ہے. گاجر, مولی, پالک, ہر چیز کا کاشتکار مر گیا ہے جی. کاشتکار کو کسی چیز کا ریٹ نہیں ملا. یعنی ہمارے لیے اس وقت زراعت کا کاروبار نہ باعزت رہا ہے نہ منافع بخش رہا ہے. سر جو سیکٹر آپ کو 25,000 ارب کی پروڈیوس دے رہا ہے اس پہ انویسٹمنٹ کیا ہے جی. سر آپ یقین کر لیں کہ اس وقت ہم فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں حکومت پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کر رہی. سر آپ یقین کر رہے ہیں کہ سلمہ بٹ جیسی اگر خواتین آ کے ہماری منسٹر بن کے بیٹھ جائیں جن کو دور دور تک زراعت کا پتہ ہی نہ ہو, نالائق لوگ ہوں. یعنی کہ چنگیز خان کے ہسٹوریکل ورلڈ ہے, اس نے کہا تھا کہ میں نے پوری لائف میں ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا. سننے والے حیران ششدر رہ گئے کہ جس نے خون کے دریا بہائے, لاشوں کے انبار لگائے, وہ کہتا میں نے ظلم نہیں کیا. تو اس نے تشریح کی کہ میں نے پوری لائف میں کسی لائف کے اوپر نالائق نہیں بٹھایا. اب ایک شہری خاتون ہے, اس کو پتہ ہی نہیں زراعت کیا ہے, وہ آ کے تذیق کرتی ہے کاشتکاروں کو, ذلیل کرتی ہے کاشتکاروں کو ٹی وی پہ بیٹھ کر. یقین کر لیں سر سلیم صاحب, میں آپ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, اس وقت پاکستان میں زراعت تباہ ہو رہی ہے. اس وقت تک حکومت کو خیال آیا کہ 6.25 سے گروتھ 0.5 پہ آ گئی ہے. بلین آف ڈالر کا نقصان ہوا ہے. کوئی ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اوپر, کوئی میٹنگ, سیریس میٹنگ ہوئی؟ یہ ابیانہ میں اور فکس ٹیکسٹ میں جو چھوٹ دے دی گئی ہے اس سے کوئی تلافی نہیں ہوئی؟ ابھی تک کسی قسم چھوٹ کا کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا. اس سے کیا فرق پڑے گا سر؟ مجھ سے اگر میرا 1.5 لاکھ روپے فی ایکڑ نقصان کر کے اگر مجھے 1000 روپے کا بینیفٹ مل جائے تو اس سے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ سر مجھے اپنی فصل کا ریٹ چاہیے, مجھے بھیک نہیں چاہیے سر. مجھے حکومت سے کوئی 5,000 روپے سبسڈی نہیں چاہیے. حکومت نے ہمارے اکنامک ایشو کو سوشل ایشو بنا دیا. چھوٹا کاشتکار, بڑا کاشتکار, یہ باتیں کرتی ہے حکومت آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے. میں وزیر زراعت سے آپ کے توسط سے سوال کرتا ہوں, بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کسی پروگرام میں بلائیں پنجاب وزیر زراعت کو, وہ آ کے قوم کو حلفاً بتا دے کہ کاشتکار کو فی من کتنا نقصان ہوا ہے. آئے بتائیں نا. آپ کا 70% رقبہ ٹھیکے پہ ہے. اب رقبہ ٹھیکے پہ لینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. لوگ زراعت چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. سر ہم نے سبق نہیں سیکھا. 2 سال پہلے ہم نے 24 خواتین کو آٹے کی لائنوں میں شہید کروایا. اگلے سال کیا ہوگا جب گندم کاشت نہیں ہوگی؟ ہم نے سر یقین کیا. محترمہ چیف منسٹر پنجاب کے اوپر جب ہماری فصل کاشت ہونے لگی تھی, انہوں نے ٹی وی پہ آ کے مختلف جلسوں میں خطاب کرتے ہوئے کہا میرے کاشتکار بھائیو تم فکر نہ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہیں نقصان نہیں ہونے دوں گی, تمہیں تمہارا منافع ملے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. ایک بچے نے جھوٹ بولا تھا اپنے باپ کے ساتھ, تو باپ نے کہا بیٹا اس بات کا افسوس نہیں, تو نے جھوٹ بولا ہے, افسوس اس بات کا میرا تم سے اعتماد اٹھ گیا ہے. سر آپ کے پروگرام کے توسط سے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے بجٹ میں جی ایس ٹی مت لگائیں ورنہ زراعت تباہ و برباد ہو جائے گی. نمبر 1 ان پٹس کے اوپر. نمبر 2 کم از کم آپ سپورٹ پرائس نہیں دے سکتے, پھر انڈیکیٹر پرائس تو دے سکتے, اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی کاغذ نہیں ہے. اگر کاشتکار کو اس کی پروڈیوس کا ریٹ ہی نہ ملے, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہی پوری نہ ہو, وہ کیا کرے گا؟ آگے کاشت کر سکتا ہے وہ؟ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ وزیر زراعت آئے میرے ساتھ بیٹھے, میں آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں میرے ساتھ آ کے بیٹھے, آ کے وہ بتائے کہ کیا کاسٹ آف پروڈکشن تھی, وہ مجھے بتائے کہ اس کے ضلع میں پہلے کیا ریٹ تھا ٹھیکے کا, آج کیا ریٹ ہے, کس طرح لوگ بھاگ رہے ہیں جی. گندم نے کاشتکار کو یقین کر لیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. کپاس کیا, میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں, اب کپاس کا کاشتکار پریشان بیٹھا ہے کہ ہمارے اوپر 18% جی ایس ٹی اور امریکن کاشتکاری کے لیے ڈیوٹی فری ہے. کیا ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے امریکہ کی ماننی ہے, آئی ایم ایف کی ماننی ہے, تو کہہ دیں پاکستان میں زراعت ختم کر دیں, ہم ہر چیز بات سے امپورٹ کر لیں گے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہم کوئی اور کام کر لیں گے. بہت شکریہ خالد محمود کوکر صاحب, ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ہماری کوشش ہوگی اور یہ فورم حاضر ہے کہ اگر وزیر زراعت اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو وہ اور کوکر صاحب کا ہم مکالمہ کرانے کے لیے تیار ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.